अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। आज हफ्ते का आखिरी प्रोग्राम होता है और इसमें हम सिर्फ़ और सिर्फ आपको केटर करने की जिस हद तक मुमकिन हो वो कोशिश करते हैं, जिसमें हमारे मौजूद डॉक्टर साहिबान होते हैं और आप लोग लाइव कॉल इन कर सकते हैं। 021 का नंबर है 34300960961961 पर। और कोरोना से मुताल्लिक जो भी इब्हाम है या जो सवालात हैं आपके, या आप जहां भी जिस शहर में भी रहते हैं वहां के हवाले से, उनके टेस्टिंग के हवाले से पूछना चाहें, ये तमाम वो बातें हैं जो आज के इस प्रोग्राम में थ्रू आउट द आवर हम आपकी कॉल्स लेंगे। आई रिपीट द नंबर अगेन, इट्स 021-343-00960 और 961। आपको ताज़ा तरीन ज़ाहिर है सूरत हाल पता है। अब से कुछ देर पहले असद उमर साहब अलॉन्ग विद शिबली फराज साहब ने कोरोना की सूरत हाल पर एक ब्रीफिंग भी दी और कहा कि मुल्क के 20 शहरों में तेज़ी से कोरोना वायरस का फैलाव हो रहा है और ये वो 20 शहर हैं जिनको आइडेंटिफाई करके और यहाँ पर स्मार्ट लॉकडाउन उन इलाकों में किया जा रहा है जहाँ पे नंबर ऑफ केसेस ज़्यादा हैं। आज शाम 7 बजे से कराची में भी अब से जो यूनियन काउंसिल्स उन्होंने आइडेंटिफाई की हैं, जिसमें डिस्ट्रिक्ट कोरंगी है, डिस्ट्रिक्ट मलीर है, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के कुछ इलाके हैं, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के इलाके हैं, ये वो तमाम जगहें हैं। कुछ यूसीज़ हैं जो कि बाकायदा मार्क की गई हैं। शाम 7 बजे से अगले 2 हफ्तों के लिए लॉकडाउन होगा। इसी तरह से फैसलाबाद में, स्वात में, रावलपिंडी में, लाहौर में, मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ जहाँ केसेस ज़्यादा थे, जिनको हॉट स्पॉट्स कहते हैं, वहाँ पर 2 हफ्तों का मुकम्मल लॉकडाउन किया गया है। तमाम तर सूबाई हुकूमतों ने इन लॉकडाउन एरियाज़ के हवाले से ये कहा है कि यहाँ पर जो खाने पीने की अशिया हैं वो बिल्कुल मैसर रहेंगी। साथ ही जो फार्मेसीज़ हैं यानी अद्वियात की फराहमी भी मुमकिन बनाई जाएगी। ये स्टोर्स भी ओपन रहेंगे और हर घर से एक शख्स के निकलने की इजाज़त होगी जो बताएगा कि उसने क्या चीज़ें लेने के लिए जाना है या क्यों उसका निकलना ज़रूरी है। इसी तरह जो एरियाज़ को सील किया गया है या आज से जिनको सील किया जा रहा है अगले 2 हफ्तों के लिए जहाँ पर ये लॉकडाउन है, वहाँ पर मास्क पहनना लाजमी होगा। कराची शहर में ये भी बताया गया है कि जिन एरियाज़ में सील किया गया है वहाँ पर किसी किस्म के रेस्टोरेंट से आप खाना जो है वो नहीं मंगवा सकेंगे, क्योंकि इसका मकसद ज़ाहिर है यही होता है कि वो इलाका दूसरे एरिया से कॉर्डन ऑफ कर दिया जाए। आज इसी हवाले से भी हम बात करेंगे और कोरोना वायरस से मुतालिक जितने भी आपके सवालात हैं आप लाइव कॉल इन करेंगे। अपने मोहतरम मेहमानों का मैं तारुफ भी कराती चलूँ। हमारे साथ तशरीफ फरमा है डॉक्टर नौशीन हामिद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हेल्थ हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर साद खालिद नियाज, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं। अब से कुछ दिन पहले इनको भी कोरोना हुआ था, अल्लाह का शुक्र है कि अब ये भी ठीक है। ये भी आपके तमाम तर सवालों का जवाब देंगे और जो मजमूई सूरत हाल मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासरा केसेस की है वो हो चुकी है 1,62,404। अमवात इस वक्त तक हो चुकी हैं 3,141। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर अपनी गुफ्तगू का बाकायदा आगाज करते हैं। वेलकम बैक। आपकी कॉल्स होंगी आज। डॉक्टर नौशीन हामिद इसका जवाब देंगी जो सवाल आप कोरोना वायरस से मुतालिक पूछना चाहेंगे और डॉक्टर साद खालिद नियाज भी देंगे। डॉक्टर नौशीन, गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी। पहले तो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो गुज़िश्ता रोज़ कराची के NICVD में हुआ, जिसमें एक डॉक्टर को, एक निहत्तर डॉक्टर को जिस तरह से गोलियों का निशाना बनाया गया, वो तमाम तर तस्वीर भी आपने देखी होंगी सोशल मीडिया पे। इट्स रियली रियली अनफॉर्चुनेट। आज इस हवाले से PMA ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जिसमें उन्होंने बाकायदा वार्न किया है सिंध हुकूमत को और कहा है कि अगर डॉक्टर्स को सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड की गई तो फिर डॉक्टर्स भी लॉकडाउन में जा सकते हैं। डॉक्टर नौशीन, ऑफ कोर्स एक तो जो डॉक्टर्स वैसे ही बेचारे कोरोना वायरस में जिस तरह से काम कर रहे हैं, जो उनकी ड्यूटी आवर्स हैं, जो उनकी शिकायत अक्रॉस पाकिस्तान रही हैं रिगार्डिंग ऑल द प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, और उसके साथ साथ ये जो एक नया मसला है और हम जानते हैं कि हमारे अवाम में अग्रेशन, अभी तो ये किसी और किस्म का पता नहीं कौन सी दवा मांगने का अग्रेशन था, लेकिन वैसे भी हमने देखा है कि कराची में पहले भी सिविल हॉस्पिटल में भी ये वाक़या हुआ था। ये बताइएगा कि ये जो मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में अब ये लॉकडाउन हो रहा है उन इलाकों में जहाँ पे बहुत ज़्यादा केसेस हैं, क्या यहाँ पर किसी किस्म की इनको सिर्फ 2 हफ्तों के लिए लॉकडाउन कर दिया जाएगा या TTQ स्ट्रैटेजी जो आप लोगों की है उसे रैंप अप करना है इन इलाकों के अंदर?
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں بھی یہ جو کل افسوسناک واقعہ ہوا ہے اس کی پرزور مذمت کرتی ہوں، کیونکہ یہ ہمارے وہ فرنٹ لائن سولجرز ہیں جن کے اوپر اس وقت پورا ملک ڈپینڈ کر رہا ہے، نو اور ڈاؤٹ. ان کی سیفٹی اور ان کی ہیلتھ جو ہے وہ آئی تھنک وہ ہم سب کی فور موسٹ پریورٹی ہونی چاہیے. تو ان کی سیکیورٹی کو ایشور کرنے کے لیے میں سمجھتی ہوں پورے پاکستان کی تمام پروونسز کو، فیڈرل گورنمنٹ کو جو ہے اس کے لیے کوئی مؤثر اقدامات اٹھانے چاہیے. دوسری بات یہ کہ یہ جو لاک ڈاؤن ہو رہا ہے یہ ظاہر ہے کہ ان ایریاز میں کیا جا رہا ہے جہاں پر ہمیں ایک اسپیسیفک نمبر سے زیادہ کیسز جو ہیں مل رہے ہیں، اور رپورٹس یہ بھی تھیں کہ وہ لوگ جو ہیں باوجود ان کے سمٹمز موجود ہونے کے وہ لوگ اپنے آپ کو سیلف کوارنٹین نہیں کر رہے تھے، اور وہ بلکہ اپنے ایریا کی مارکیٹس اور مسجدوں وغیرہ میں اسی طرح سے گھوم پھر رہے تھے. تو اس لیے یہ بہت اسینشیل تھا کہ ان لوگوں کو جو ہے وہ ان کو آئسولیٹ کرنے کے لیے یہ لاک ڈاؤن جو ہے ان اسپیسیفک ایریاز میں کیا جاتا. مگر ظاہر ہے کہ یہ سارا ڈیٹا جو ہے یہ کلیکٹ ہو رہا ہے، اور ان کی کانٹیکٹ ٹریسنگ اور وہ ان چیزوں کے اوپر بھی فوکس کیا جا رہا ہے، کیونکہ خالی ایک لاک ڈاؤن جو ہے دیٹ از ناٹ دا سولوشن. آپ کو ان سب کو ڈھونڈنا بھی ہے اور ان کے ریکارڈز بھی مینٹین کرنے ہیں، اور ان کے جتنے کانٹیکٹس ہیں جن سے وہ ریسنٹ زمانے میں ملے ہیں، اور سارا کچھ جو ہے وہ obviously اس کے بغیر یہ ٹی کیو کے اسٹریٹجی کے بغیر یہ خالی اکیلا لاک ڈاؤن کامیاب نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، کیونکہ بہت سے علاقے ایسے ہوں گے ڈاکٹر نوشین جس میں کچھ کیسز ہوں گے اور کچھ گھر ایسے ہوں گے جن میں کیسز نہیں ہوں گے، بٹ جب آپ کا علاقہ سیل ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ جن میں نہیں ہے کرونا وائرس ان میں ایک جٹرز ہوتے ہیں کہ وہ ہمارے علاقے کے اندر اس کا مطلب یہ بہت پھیل گیا ہے. تو کیا پروونشل گورنمنٹس ان علاقوں میں جا کر کے باقاعدہ ان لوگوں کے جن کو پتہ بھی نہیں ہے بھی ان کے بھی ٹیسٹ ہونے چاہیے، کیونکہ ورنہ جیسے آپ نے کہا کہ یہ 2 ہفتوں کے لاک ڈاؤن کا پھر مصرف سمجھ میں نہیں آئے گا لوگوں کو. جی بالکل، دیکھیں ایک تو جن گھروں میں ٹیسٹ پازیٹیو آیا ہے ان گھروں کو آئیڈینٹیفائی کر دیا گیا ہے. ان گھروں کے باہر جو ہے وہ لگا دیے گئے ہیں پیپرز کہ اس گھر میں کورونا وائرس کا پیشنٹ موجود ہے. اور اس کے علاوہ ان سے جیسے میں آپ کو لاہور کا تھوڑا بتا سکتی ہوں کہ یہاں پر ان سے جا کے پھر تھوڑی سی ہسٹری بھی لی جا رہی ہے کہ وہ ریسنٹ دنوں میں کن کن لوگوں کو ملے ہیں. تو ظاہر ہے کہ وہ یہ ساری چیزیں، کوشش تو پوری یہی ہے کہ اسی اسٹریٹجی کے اوپر چلیں، تبھی ہم سارے کیسز کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو آئسولیٹ کر سکیں گے اور یہ لاک ڈاؤن جو ہے اس میں کامیابی ہوگی. اوکے ڈاکٹر صاحب، میں یہ جاننا چاہوں گی آج جیسے کراچی میں جو 7 بجے سے ہے ڈیفرنٹ یوسیز کے اندر لاک ڈاؤن، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ماسک پہننا لازم ہوگا ہر اس شخص کا جو کہ اپنے گھر سے باہر نکلے گا، اور ایک ہی شخص نکل سکتا ہے گھر کا فرد جس کو اسینشلز چاہیے ہیں. ایک چیز میں پوچھنا چاہوں گی کہ کیا ماسک پہننا اس لیے ضروری ہے بیکاز آف کورس باقیوں کو نہیں پتا کہ ان کو کرونا ہے یا نہیں، یا اس لیے کہ اب اس علاقے میں اتنے زیادہ کیسز ہیں کہ ون کین سے کہ خدا نہ خواستہ اٹ کین بی ان دی ایئر، the droplets can be in the air. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو نادیہ. سب سے پہلے تو میں بھی آپ دونوں کی طرح جو ہے نا وہ دعا کروں گا کہ جو ڈاکٹر جن کو یہ جو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، ٹھیک کرے. اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ ہماری ریاست کو یہ توفیق دے کہ وہ یہ جو ڈاکٹرز ہیں، جو میڈیکل پروفیشن کے لوگ ہیں، نرسنگ ہیں، پیرامیڈیکل سٹاف ہیں، ان لوگوں کی کم سے کم اور کچھ نہیں تو پروٹیکشن تو کر لے. کئی مہینوں سے یہ معاملہ چل رہا ہے اور یہ تو ابھی ابتدا ہے میرے حساب سے. جس طرح کی حالات چل رہے ہیں ہو سکتا ہے یہ بہت خراب ہو جائے، لیکن ہمارے ہاں جیسے ہوتا ہے جب ہم ایکشن تب ہوتا ہے جب دیر ہو جاتی ہے. اور مجھے لگ رہا ہے کہ جس طرح سے ایٹیٹیوڈ ہے وہ آئی ایم سوری بڑی معذرت کے ساتھ کہ وہ مجھے اس میں وہ سنسیئرٹی اور وہ کمٹمنٹ نظر نہیں آ رہی میڈیکل پروفیشن کی طرف سے جتنی حکومت کو اکانومی کی فکر ہے. ٹھیک ہے وہ بھی ضروری ہے میں سمجھتا ہوں، لیکن ہمیں کم سے کم کچھ نہیں تو سیکیورٹی تو پرووائڈ کرنی چاہیے. آپ کا سوال کا جواب، میں بڑا حیران ہوں جی یہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کے اوپر. میں ہو سکتا ہے غلط، ظاہر ہے بہت ایکسپرٹس ہوں گے جنہوں نے حکومت کو یہ ایڈوائز کیا، لیکن کراچی 35% پاکستان کا کووڈ-19 لوڈ لے کے بیٹھا ہوا ہے تقریباً 35% of the entire COVID-19 load. For the last months we have been 30% plus of the entire country. My God. Now 30% plus COVID-19 کا لوڈ ہمارے پاس ہے.
جہاں تک حکومت کے اعداد و شمار ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک دن ابھی آیا تھا ایسا جس میں 8,000 آدمی ایک دم سے پنجاب میں یا کہاں ٹھیک ہو گئے تھے، اور اس سے پہلے بھی 150-200 چل رہے تھے، اور اس کے بعد بھی 150-200 چل رہے تھے. ہاؤ ریلائبل از دس ڈیٹا؟ آئی ہیو نو آئیڈیا. اینڈ کس ڈیٹا کی ہم بات کر رہے ہیں، کس گھر میں ہم چیک کر رہے ہیں، کہاں یہ پوسٹر وہ جو لگ رہے ہیں، کس مطلب ہماری قوم کو آپ نے دیکھا عید میں کیا ہوا، اور ہم توقع کر رہے ہیں کہ کیا ہم انفورس کس طرح سے کریں گے. اگر میں پازیٹیو ہوں اور میں باہر بغیر ماسک کے گیا تو کیا کریں گے؟ مجھے فائن کریں گے، مجھے بند کر دیں گے، واٹ؟ کیونکہ میں نے یہاں پر گھروں کے باہر کسی کے لگے نہیں دیکھا یہ پوسٹر کہ ان کے گھر میں کرونا پیشنٹ ہے. ہماری اپیرنٹلی ہماری روڈ جو ہے وہ بھی ایک روڈ، 2 روڈیں بند کی گئی ہیں ڈیفینس میں، جی جو خبر آئی ہے ڈپٹی کمشنر یا ان کا جو روڈ ہے. اب یہ ایک روڈ ہے خیابان بدر، ایک ہے خیابان محافظ. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ اتنی لمبی روڈ ہے، سی ویو سے شروع ہو کے یہاں تک، یہ بیچ میں بند ہو جائے گی، اس کی ساری اسٹریٹس ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ سو آئی ایم سوری بٹ مجھے ایسا لگا کہ یہ ایکشن اس لیے کیا گیا ہے، میں بالکل ہو سکتا ہے غلط ہوں، کہ یہ دکھایا جائے کہ ہم کچھ کر رہے ہیں، لیکن اس سے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی رزلٹ آنے والا ہے. اچھا، ہماری جو سچویشن ہے وہ جب تک ہم کوئی میجر ایکشن نہیں لیں گے، جس میں ظاہر ہے ہمیں دیکھیں ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے. کل میں ایک سیمینار میں تھا تو میں نے یہی کہا کہ کیا پاکستان میں انسانی زندگی کی کوئی ویلیو ہے؟ اگر یہ ویلیو ہے تو پھر ہمیں اس کے حساب سے اپنی پلاننگ کرنی چاہیے، اور اگر نہیں ہے تو اگر خدا نہ خواستہ جیسے آپ نے اسد عمر صاحب کا نام لیا، انہوں نے کہا کہ جی 15-20 ہزار آدمی ان کے حساب سے 12 لاکھ تک ہو جائیں گے. آغا خان کے جو ایپیڈیمیولوجسٹ ہیں، میں ان کو سن رہا تھا، سمین صاحب، سمین نام ہے ان کا، ڈاکٹر سمین، ان کے حساب سے ان کا اندازہ ہے کہ جو بھی گورنمنٹ کے فگرز آتے ہیں ٹیسٹنگ کے بعد، آپ اس کو 5 یا 10 سے ملٹیپلائی کریں، کیونکہ اتنے لوگ اور ہوں گے معاشرے میں جن کا ٹیسٹ نہیں ہوا، کیونکہ ہمارے یہاں ٹیسٹ بہت کم ہو رہے ہیں اور بہت سے لوگ کروا بھی نہیں رہے. اگر آپ 12 لاکھ آدمی، اگر میں ان کا حساب لے لوں اور میں 60 لاکھ یا 12 لاکھ سے 5 سے 60 لاکھ کر دوں، تو 60 لاکھ کا 1% بھی اگر میں صرف لے لوں تو وی آر لوکنگ ایٹ 60,000. مائی گاڈ. تو ٹھیک ہے، تو آپ یہ کہتے ہیں کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن سے کچھ نہیں ہوگا، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈراسٹک سٹیپس لینے ہیں اور بہت ہی کچھ میجر کرنا ہے اگر ہمیں اس 12 لاکھ کے فگر جو بھی پروجیکٹ کیا جا رہا ہے یہاں تک نہ پہنچے. ذرا 2 کالز لے لیں اور پھر میں آگے آپ سے بات کروں گی اسپرینگ کے حوالے سے. ڈاکٹر نوشین، ہلو، السلام علیکم. ہلو جی، السلام علیکم. 343-00-960 اور 961 پر آپ کال کر کے اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں ڈاکٹر نوشین حامد سے اور ڈاکٹر سعد خالد نیاز سے. لیٹس ہیو انادر کالر. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. آپ کو ابھی بتایا تھا کہ میرے پاس 2 ویڈیوز ہیں. ایک تو ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ہاتھ جوڑ کے کہا ہے کہ کرونا وائرس ہے، اس کی احتیاط کیجیے گا، اس سے بچیے گا. اور ایک ڈاکٹر نہیں ہے، اس نے اپنا منہ لپیٹا ہوا ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ بالکل جھوٹ ہے. یہ لوگ یہ کرونا کے لیے جاتے ہیں تو زہر کا انجیکشن لگا دیتے ہیں، جو کرونا میں مبتلا ہے زہر کا انجیکشن لگا کے مار دیتے ہیں. یہ کیا ویڈیوز ہے؟ یہ ذرا ڈاکٹروں سے پوچھے پلیز. اچھا، آپ یہ بتائیں آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں، اپنا نام بتائیں. میں کراچی سے بات کر رہا ہوں، محمد خان اظہر. اچھا ٹھیک ہے، کراچی سے آپ بات کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ. 2 ویڈیو میرے پاس. جی جی، ایسی بہت ساری ویڈیوز جو ہیں وہ سرکولیٹ ہو رہی ہیں. لیٹس ہیو انادر کالر. جی السلام علیکم. چلیں ہم اس کالر کا پہلے جواب لے لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ایک بریک لیں گے. ڈاکٹر نوشین، ابھی بھی لوگوں میں اتنا ابہام ہے اور اسی لیے یہ سوال ہے کہ ہمارے ہاں شاید وہ آگہی نہیں دی گئی یا وہ کنسولیڈیٹڈ جو آگہی دینی چاہیے تھی جس میں ہمیں اپنے علماء حضرات کو بھی انوالو کرنا چاہیے تھا، وہ اب تک ہم نہیں کر پائے ہیں، اسی لیے اس قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں. دیکھیں، میں سمجھتی ہوں کہ جتنی بڑی اویئرنیس کیمپین کرونا کے لیے چلی ہے، شاید ہی پاکستان میں کبھی کسی ایشو کو اتنا زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے. جس دن سے یہ کرونا پاکستان میں آیا ہے، آپ لوگ تمام میڈیا، تمام ٹی وی چینلز جو ہیں، وہ جس طریقے سے اس کے سائن سمٹمز کو، اس کے حفاظتی تدابیر کو اور اس کے فگرز، ڈیتھس کو، ہاسپٹل کی سچویشنز کو جتنا ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، اس سے زیادہ اویئرنیس اور کیا ہوگی. مگر میں سمجھتی ہوں کہ اس کے اندر ہم کسی کو کیا بلیم کریں. پچھلے 70 سال سے ہم نے اپنی قوم کو کتنا ڈسپلن کیا ہے یا ہم نے اپنی قوم کو کتنا ایجوکیٹ کیا ہے. یہ لٹریسی ریٹ اگر آپ دیکھ لیں ہمارا، وہ ممالک بھی ہمارے سامنے مثال کے طور پہ موجود ہیں. صرف میں مثال دینے کے لیے کہہ رہی ہوں، تائیوان جیسا ملک جہاں پر
صرف حفاظتی تدابیر، سوشل ڈسٹینسنگ اور ماسک کے استعمال سے وہاں صرف 8 ڈیتھس اور 400 کیسز پہ وہ رک گیا. کوئی ان کی مارکیٹ بند نہیں ہوئی، کوئی ان کے آفیسز بند نہیں ہوئے، کوئی ان کا کچھ بھی کلوز نہیں ہوا. جسٹ بیکاز آف ایجوکیشن they were able to control this pandemic. تو ہمارے ملک کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہماری ایجوکیشن لٹریسی ریٹ وہ نہیں ہے، لوگوں کو اویئرنیس اس طریقے سے نہیں آ سکتی جب تک آپ کا شعور اتنا کلیئر نہ ہو. اچھا، تو اس کو آسان الفاظ میں پلیز بتا بھی دیں تاکہ یہ بھائی جنہوں نے کال کیا کراچی سے انہیں سمجھ میں آ جائے. یہ 2 ویڈیوز کہ ایک کرونا ہے اور ایک کس زہر کا انجیکشن لگاتے ہیں. نہیں، یہ جو جس ویڈیو کی یہ جس خاتون کی بات کر رہے ہیں، دیکھیں ایک تو اس نے اپنا فیس کور کیا ہے، اسی سے آپ کو سمجھ آتی ہے کہ وہ اپنا فیس دکھانا نہیں چاہتی. اور اس کے بارے میں انویسٹیگیشن ہوئی ہے، وہ ڈاکٹر نہیں ہے، وہ ایک فالس ویڈیو ہے جو لوگوں کے اندر غلط انفارمیشن پھیلانے کے لیے کی جا رہی ہے. وہ بالکل بھی نہ وہ ڈاکٹر ہے اور نہ اس ویڈیو کی اوتھینٹسٹی ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ اس وقت ملک دشمن عناصر ہیں جو کہ اس قسم کے میسیجز جو ہیں دے رہے ہیں لوگوں کو. ان کے اوپر بالکل کان دھرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسے لوگوں کی جو آپ کے مستند ڈاکٹرز ہیں وہ دن رات ٹی وی کے اوپر آ کے آپ کو میسیجز دے رہے ہیں. بالکل آپ جیسے لوگ دن رات آ رہے ہیں. کرونا بالکل ایگزسٹ کرتا ہے، یہ اپنے ذہن سے نکال دیجئے کہ کوئی کرونا نہیں ہے. بالکل کرونا ہے. اس ملک کے بہت سارے لوگ اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں. تعداد بھی آپ کو پتا ہے 1,62,000 سے کراس کر چکی ہے. ڈاکٹر صاحب نے ابھی بتایا کہ ملک میں جتنا کرونا ہے اس کا تقریباً 35% جو ہے وہ صرف یہاں ہے، یعنی کراچی میں ہے. سو میں ایک چھوٹی سی بریک لوں گی. 34300960961 پر آپ کال کر کے اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں. لیٹس ٹیک اے بریک. کرونا کے حوالے سے جو بھی آپ کو سوال پوچھنا ہے، کراچی کی نمبر ہے یہ 34300960960 343009661. آپ اس پر کال کر کے ہمارے جو ڈاکٹرز یہاں پر موجود ہیں، ڈاکٹر نوشین حامد پاکستان تحریک انصاف سے ہیں، پارلیمنٹری سیکرٹری ہیلتھ ہیں، اور ڈاکٹر سعد خالد نیاز ہمارے ساتھ ہیں، گیسٹرنٹرولوجسٹ. یہ بھی آپ کے جواب دیں گے. ڈاکٹر صاحب میں پوچھنا چاہوں گی، ایک بڑا یہ عام ذہن میں سوال آتا ہے. ہم نے جب دیکھا کہ چائنا میں یہ بیماری ہوئی اور اس کے بعد جب دیگر ملکوں میں پھیلی، بڑے سپریز کیے جاتے تھے علاقوں میں جب لاک ڈاؤن کا سلسلہ ہوتا تھا، لیکن انفارچونیٹلی میں نے یہاں پر نہیں دیکھا. اب جہاں پر یہ جس قسم کا بھی لاک ڈاؤن ہے، گو کہ آپ اس سے اگری نہیں کرتے، کہ ایٹ لیسٹ ان علاقوں میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سپریز ہونے چاہیے، یہ ڈس انفیکٹ کرنے چاہیے ان کو؟ تھوڑی سی ریالٹی کو دیکھنا پڑے گا. اب آپ نے اورنگی میں اور بلدیہ میں میں نے کہا تھا، سنا تھا فورٹ کی سائڈ پہ بھی، آپ ان کی گلیاں ذرا دیکھیں، وہاں کی گنجان آبادیاں دیکھیں. وہاں پہ لاک ڈاؤن آپ کس جگہ پہ کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ اچھا 2 ہفتے کے بعد آپ کھول دیں گے تو وہ ساری پاپولیشن جو ہے انفیکٹڈ ہو کے باہر نکلے گی، تو پھر کیسے روکیں گے؟ آپ چھوٹی چھوٹی گلیوں کی جو بات کر رہے ہیں، کم سے کم اس کی ریالٹی، اس تھوڑی سی حقیقت پسندی بھی ہونی چاہیے نا. یہ اس طرح نہیں جس طرح آپ وہاں دیکھ رہے ہیں، وہاں پہ بڑے پیٹرن کے ساتھ کنسٹرکشن ہوتی ہے، روڈز ہوتی ہیں، کلیننگ ہوتی ہے، لوگوں کا سارا جس طرح کا ڈیٹا موجود ہے. کراچی جیسے علاقے میں تو شیریں جناح کالونی اور بلدیہ، اور بڑی مزے کی بات تھی، کل میں سن رہا تھا حکومت کے ایک نمائندے کو، وہ کہہ رہے تھے کہ ڈاکٹرز اس لیے لاک ڈاؤن کا کہتے ہیں کہ انہیں ایکچولی اندازہ نہیں ہے کہ لوگوں کی، غریب آدمیوں کی پرابلمز کیا ہوتی ہیں. تو میں بڑا حیران ہوں کہ صرف سیاستدانوں کو پتہ ہے کہ غریب آدمیوں کی پرابلمز کیا ہوتی ہیں، اور ہم میں سول ہسپتال جاتا ہوں تو وہاں پہ تو سارے رئیس لوگ آتے ہیں، جناح ہسپتال میں سب رئیس لوگ آتے ہیں، ہم نے تو کبھی غریب آدمیوں کی پرابلم دیکھی نہیں ہے. یہ بڑی مزے کا خیز بات ہے اور بڑی ان ریئلسٹک بات ہے. تو ڈاکٹر صاحب اگر آپ کہتے ہیں کہ ایک اسٹرکٹ لاک ڈاؤن ہونا تھا تو بھی تو یہ غریب علاقے بند ہوتے نا، یہ گنجان آباد علاقے بند ہوتے، پھر کیا کرتے؟ پہلے ایک بات سمجھنے کی کوشش کریں. ہم لاک ڈاؤن جو WHO نے بھی ریکمینڈ کیا، جس کو جو ظاہر ہے انہوں نے کہا، ہم لاک ڈاؤن کس لیے کہہ رہے ہیں؟ ہم یہ نہیں کہہ رہے مرض ختم ہو جائے گا، ہم تو صرف آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا ہیلتھ سسٹم کولیپس کرنے کی جگہ پہ آ رہا ہے، سیچوریٹڈ ہے. اب آپ کو اس کو تھوڑا سا ٹائم دینا پڑے گا. آپ کے پاس سٹافنگ بھی کم ہے، لوگ بھی کم ہیں. اگر آپ 14 دن کا لاک ڈاؤن کرتے ہیں تو جو لوگ پازیٹیو میڈیکل فریٹرنیٹی میں ہو رہے وہ بھی واپس آ جائیں گے فریش ہو کے. آپ کے ہیلتھ سسٹم کو تھوڑی آکسیجن ملے گی، آپ اس پہ تھوڑا فوکس بھی کریں گے، جو کہ اس حساب سے نہیں ہوا جو میں سمجھتا ہوں ہونا چاہیے تھا. میں جانتا ہوں کہ انفراسٹرکچر بہت خراب تھا، 70 سال سے کچھ نہیں ہوا، میں وہ سب چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن ہم تو ابھی کی بات کر رہے ہیں کہ ابھی کیا کیا جا سکتا تھا. ٹھیک ہے، یہ ڈاکٹر نوشین سے ذرا پوچھ لیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ڈاکٹر نوشین ایک کال لے لیتے ہیں. ہلو، السلام علیکم. ہلو، آئی تھنک کالر کی آواز ہمیں موصول نہیں ہو رہی ہے. نو پرابلم. 343009609 اور 961 پر آپ کال کر سکتے ہیں اور اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں. ڈاکٹر نوشین، ڈو یو اگری جو ڈاکٹر ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو حال ہے
اور بڑا پریشر ہے اکراس پاکستان ہیلتھ کی فیسلٹیز پر. یہ بریدر مل جائے گا 2 ہفتوں کا, تاکہ جو ڈاکٹرز یا پیرامیڈکس یا ہیلتھ کیئر پرووائڈرز کووڈ پازیٹیو ہوئے ہیں وہ بھی واپس آ جائیں گے, اور جو آکسیجن کی کمی جس کا کہ بارہا ذکر ہو رہا ہے اس میں بھی, اور دیگر جو ادویات ہیں جو کہ ڈاکٹر ظفر مرزا کہتے رہتے ہیں سب مارکیٹ میں اویلیبل ہیں, لیکن بہرحال پھر بھی بہت چیزیں ہیں جو آپ مجھ سے زیادہ جانتی ہیں جس کی بڑی شارٹیج ہے, وہ سب ذرا اسٹریم لائن ہو جائے گا معاملات. دیکھیں لاک ڈاؤن تو اب کسی نہ کسی فارم میں جو ہے وہ ہو ہی رہا ہے, چاہے وہ پارشل لاک ڈاؤن ہے, سلیکٹڈ لاک ڈاؤن ہے, مگر جو ہاٹ سپاٹس ہیں ان کو تو ہم کلوز ڈاؤن کر ہی رہے ہیں. مگر میں سمجھتی ہوں کہ اس سے بھی زیادہ ضروری جو ایک چیز ہے وہ یہ ماسک کا استعمال ہے, اور یہ جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے وہ آج دیکھیں میں ایک ریسرچ بھی پڑھ رہی تھی وہ سارا کہ ماسک کا اگر پراپر یوز کیا جائے تو تقریباً 60% جو ہیں وہ فریش کیسز جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر نوشین میں قطع کلامی کے لیے معافی چاہوں گی. ظفر مرزا صاحب اپنی پریس بریفنگ میں انیشلی کہا کرتے تھے سب کو پہننے کی ضرورت نہیں ہے, آپ یاد کیجئے. جی وہ ویری انیشل پریس بریفنگز میں انہوں نے کچھ WHO کی ریکمنڈیشن کا ذکر کر دیا تھا, مگر اب تو جتنی بھی آپ کے سامنے لیٹسٹ جو ریسرچز آ رہی ہیں اور جتنی بھی اسٹڈیز آ رہی ہیں اور جو باقی ملکوں میں بھی ہم پریکٹسز دیکھ رہے ہیں, ماسک آر پروونگ ویری افیکٹو. اگر ماسک کو پراپر اس کے پروٹوکالز کے ساتھ یوز کیا جائے کہ اس کو ہاتھ نہیں لگانا, اس کو بار بار نیچے نہیں کرنا, اور یہ سارا ہاتھ دھو کر استعمال کرنا, اگر ہم اس کی پریکٹس اگر اپنی قوم کو کروانا شروع کر دی, اور آج اس کے لیے اسلام آباد میں باقاعدہ مہم شروع ہو گئی ہے, اور وہ بالکل جا کے گلیوں میں سڑکوں کے اوپر لوگوں کو ماسک کے بارے میں اویئرنیس دی جا رہی ہے, اور اسی قسم کی اویئرنیس پورے ملک میں ضرورت ہے, کیونکہ یہ ماسک جو ہیں یہی اس ٹرانسمیشن کو روک سکتا ہے. بٹ ڈو یو فیل یس اور نو ڈاکٹر نوشین کہ اس وقت ہیلتھ سسٹم کے اوپر پریشر ٹوٹل آ چکا ہے, اور یہ ان چیزوں کا بھی جو جی آئی ایگری, بالکل سعد کی بات بالکل 100% ڈاکٹر سعد ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس وقت بالکل ہمارے جو ہیں وہ ہاسپٹلس جو ہیں وہ چوک ہونے کے قریب ہوئے ہیں, اور ڈاکٹرز جو ہیں اور نرسز بہت بڑی تعداد میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ انفیکٹ بھی ہو رہے ہیں, اور فیصل آباد میں ابھی بہت سارے ڈاکٹرز کی ایک بہت بڑی تعداد انفیکٹ ہوئی ہے, اور ہاسپٹلس میں گنجائش دن بدن کم ہو رہی ہے. مگر اس میں یہ ضرور کہوں گی کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے ایفرٹس پورے کر رہی ہے, اور 1000 بیڈز جو ہیں جو ہائی ڈپینڈنسی یونٹ کے ہیں اور یہ جو وینٹیلیٹرز کے ساتھ جو بیڈز ہیں ان کی تعداد ابھی بڑھا دی گئی ہے تمام پروونسز میں. اور اس کے علاوہ نیکسٹ منتھ جولائی کا مہینہ چونکہ ہم اور زیادہ پیک دیکھ رہے ہیں, تو اس کے اندر مزید 1000 بیڈز جو ہیں یہ ہائی ڈپینڈنسی آکسیجن بیڈز اور وینٹیلیٹرز کے ساتھ اس کو بڑھایا جا رہا ہے. کراچی میں کل NDMA کے چیئرمین گئے ہوئے تھے, انہوں نے وہاں کے ہاسپٹلس کو نئے وینٹیلیٹرز اور آکسیجن والے بیڈز پرووائڈ کیے ہیں. اسی طرح KP میں ہی تو ہم لوگ کیپیسٹی بھی ساتھ ساتھ بلڈ کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں, ڈاکٹرز کی ٹریننگز ہو رہی ہیں, فریش سٹاف جو ہے اس کو بلایا جا رہا ہے. لیکن معاش کی وجہ سے ایک ٹوٹل لاک ڈاؤن میں ہم نہیں جا سکتے. I mean that's not feasible for us at least for 2 weeks, right? جی وہ خالی وہ معاش کا بھی ہے, اور آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ ٹوٹل لاک ڈاؤن میں جائیں گے تو ابھی آپ لا اینڈ آرڈر سچویشن کی بات کر رہے تھے, پیچھے جب ہم لوگوں نے لاک ڈاؤن جب ہوا تھا انیشیل والا تو اس کے اندر آپ کو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی بگڑتی نظر آ رہی تھی کہ لوگ جو تھے وہ ATM مشینز کے اوپر حملے شروع ہو گئے تھے, جو نکل رہا تھا ان کے اوپر اٹیکس ہو رہے تھے. تو یہ بہت ساری چیزوں کو آپ کو دیکھنا ہے اگر آپ ٹوٹل لاک ڈاؤن کریں گے اور لوگوں کو. جی we have 2 callers with us, پہلے ان کے سوال سن لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون سا بات کر رہے ہیں اور کہاں سے؟ میں سعودی عرب سے بول رہا ہوں, بشیر بادشاہ. جی پوچھئے سوال اپنا. میں یہ تحریک انصاف ڈاکٹر نوشین حامد سے سوال ہے کہ یہ 70 سال بار بار آپ لوگ بات کر رہے ہیں نا, 70 سال گزر گیا, اس کو چھوڑ دو. ابھی آپ حکومت میں آپ کیا کر رہے ہو؟ ایک. دوسرا, وہ جو جاہل تو ٹھیک ہے ہم ہو گئے, عوام تو جاہل ہو گئے, تم نے بول دیا بس وہ بات ختم ہو گیا, مگر اس کا ذمہ وار کون ہے کہ خود عمران خان نے بولا کہ یہ فلو ہے آ جائے گا اور چلا جائے گا, تو ہم جاہل ہو گئے کہ یہی جاہل ہو گیا. اوکے, تھینک یو سو مچ فار کالنگ اس. another caller with us. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون سا بات کر رہے ہیں؟ جی اظہر نقوی بات کر رہا ہوں جی, منڈی بہاولدین سے. جی پوچھیے اپنا سوال. جی سوال میرا یہ ہے کہ کچھ لوگ ہماری فیملی کے ہیں, ان کا پازیٹیو آیا لیکن ان میں علامات کوئی بھی نظر نہیں آ رہی. تو اس میں وہ یہ ہے کہ اس میں وہ ان کو علامات تو ہے نہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ جی ساری گورنمنٹ کی یا کوئی اداروں کی ملی بھگت ہے اور وہ پازیٹیو آ جاتا ہے, اس کی وجہ سے پھر لوگ جو ہے نا وہ ڈرتے ہیں. اچھا تو ایک بات بتائیں, ان میں علامات نہیں آ رہی لیکن وہ پازیٹیو ہیں, تو انہوں نے ٹیسٹ کیوں کرایا تھا؟ ٹیسٹ انہوں نے کروایا تھا کہ انہوں کو معمولی نزلہ زکام یا معمولی بخار ہے اور ان کا اتر گیا ہے,
لیکن وہ ٹیسٹ ان کا پازیٹیو آیا ہے. اچھا، اور ابھی وہ کیا کر رہے ہیں آج کل وہ جو لوگ؟ وہ کینٹینا میں ہے، وہ الگ ہے، الگ کے کمرے میں ہے، لیکن ان کے ساتھ ہی ہماری فیملی کے 3-4 نے کرایا. سبھی کو علامات نہیں ہے لیکن ٹیسٹ پازیٹیو آیا ہے. اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. آپ کا یہ سوال کا جواب، پہلے اظہر صاحب کا سوال کا جواب دینا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ ان کا تو سوال سیاسی سوال ہے، میں اس کا نہیں، اظہر صاحب کا جنہوں نے ابھی فون کیا منڈی بہاؤالدین سے. کیونکہ میں دیکھیں، یہ تو الحمدللہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں، 2 نفل شکرانے کریں اور صدقہ دیں کہ آپ کے گھر میں جن لوگوں کو ہوا وہ ان لوگوں میں سے 60-70% میں سے ہیں جن کو سمٹمز یا تو نہیں ہوتے یا نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ تو بڑی اچھی بات ہے، اور یہ ہمارے ہاں صرف ملک میں نہیں ہے، یہ دنیا میں ہر جگہ یہی ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ کو یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے، اسپتال کی ضرورت زیادہ سے زیادہ 5% لوگوں کو ہوتی ہے. اس سے زیادہ جو باقی لوگ ہیں 15% لوگ، ان کو سمٹم زیادہ ہوتے ہیں، ان کو کوشش کر کے گھر پہ مینج کیا جا سکتا ہے. اور تقریباً 80% لوگوں کو مائلڈ یا کم، جیسے بخار ہوا 2 دن، گلا خراب ہوا، کھانسی ہوئی 2-4 دن، اس کے بعد وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو جن لوگوں کو یہ ہو رہا ہے ان کو تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ رحم کیا اور کرم کیا. اور یہ بالکل ہی غیر مطلب میں سمجھتا ہوں دانشمندانہ بات ہے کہ کوئی یہ کہے کہ جی یہ حکومت یا ڈاکٹرز یا ہسپتال، یہ چیزیں تو اب بالکل ختم ہو گئی ہیں. کیونکہ آپ اگر کسی کو شک ہے تو وہ جا کے کسی بھی ہسپتال میں مجھے داخلہ کر کے دکھا دینا، کراچی میں. صحیح، میں آپ کو یہ کہ جو صاحب جنہوں نے سوال کیا تھا وہ ذرا ایک دفعہ جائیں اسپتال میں، کہیں کہ جی مجھے داخلہ کرانا ہے، تو پھر پتہ چل جائے گا کہ اچھا. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ آج ایک دوا کا بڑا نام لیا گیا، ڈیکسامیتھاسون، اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن. ہاں، تو کہ اس کا استعمال جو ہے وہ پاکستان میں میسر ہے، ڈاکٹر ظفر مرزا نے بھی کہا. تو آپ کے خیال میں مجھے پرسنلی لگتا ہے کہ کیونکہ ہمارے ہاں لوگ ویسے بھی اوور دا کاؤنٹرز اتنی میڈیسنز خریدتے ہیں، سیلف میڈیکیشن میں جاتے ہیں، یہ بار بار نام لینے سے پہلے ایکٹیمرا کا بڑا نام لیا گیا، لوگ شاید خود نہ استعمال کرنا شروع کر دیں. ڈاکٹر نوشین کی بات سے میں صرف ایک تھوڑا سا ڈس ایگری یہ کرتا ہوں کہ پاکستان میں جہالت کی وجہ سے یہ مسئلہ نہیں ہے. کیونکہ جن لوگوں نے آکسیجن سلنڈر رکھ کے گھر میں پہلے سے رکھ لیا، مجھے پتا چلا ہے وینٹیلیٹر تک رکھے ہوئے ہیں یہاں پہ، بہت بڑی بڑی فیملی تھے جنہوں نے اپنے گھر میں وینٹیلیٹر رکھا ہے، ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ وینٹیلیٹر چلائے گا کون. مذاق سمجھا ہوا ہے یہ وینٹیلیٹر کو. دوسرا، دوائیں خرید کے ہم بلیک مارکیٹنگ کر رہے ہیں، ہم یہ ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں گے. مطلب کس قسم کی قوم ہے یہاں؟ آئی ایم سوری، یہ جہالت کی بات نہیں ہے، یہ بددیانتی کی بات ہے. ہمیں اپنی قوم میں سچائی کا ایک جہاد کرنا پڑے گا. ہماری قوم میں سب سے بڑا فقدان سچائی کا ہے، چاہے وہ سیاستدان ہو چاہے وہ عوام ہو، ہر ایک میں سچائی کا فقدان ہے، اور سب سے زیادہ محنت اس چیز پہ کرنی چاہیے. آپ کو میں بتاؤں، ڈیکسامیتھاسون جو ہے وہ اسٹیرائڈ ہے، کارٹیکو اسٹیرائڈ ہے یا کارٹیزون جس کو آپ کہتے ہیں. یہ اس کی ایک بہت ساری جو ہوتی ہیں ٹیبلٹس میں سے ایک یہ کارٹیزون ہے. اس میں بھی ایک چیز کا بڑا، آپ کو زیادہ تر کرٹیکل کیئر یعنی جو لوگ زیادہ بیمار ہیں، چاہے وہ ایچ ڈی یو میں ہو چاہے آئی سی یو میں ہو، زیادہ تر کو آلریڈی اسٹیرائڈز مل رہی ہے. دنیا میں ہر جگہ تقریباً یہ استعمال ہو رہی تھی. اس اسٹڈی نے صرف یہ بتایا ہمیں کہ یہ دوا استعمال کرنا صحیح ہے. اس اسٹڈی نے اسی کی، آکسفورڈ کی میں آپ کو کوٹ کرتا ہوں، کہ ایک کرٹیکل کیئر پیشنٹ کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہمیں 25 لوگوں کا علاج کرنا پڑے گا، ایک کو فائدہ پہنچے گا اس دوا سے. اوکے، اور یہ ان کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، یہ خود سے کبھی نہیں لینی چاہیے. بالکل، یہ کارٹیزون ہے. اب مجھے کل فون آیا کسی کا کہ مجھے کورونا پازیٹیو ہو گیا، کیا میں ڈیکسامیتھاسون لے لوں؟ میں نے کہا کیوں، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ کہ مسئلہ کوئی نہیں ہے. میں نے کہا آپ مطلب مذاق کر رہے ہیں. یہ تو میرے حساب سے پڑھے لکھے لوگوں کی جو میں جہالت دیکھ رہا ہوں، وہ جن لوگوں میں علم نہیں ہے، کم علم ہے، وہ پھر بھی پوچھ لیتے ہیں. میرا خیال ہے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ یہ سوشل میڈیا سے پڑھ کے اور بالکل کوئی دوا نہیں کھانی چاہیے جب تک آپ کا ڈاکٹر آپ کو نہ بتائے. کیونکہ دیکھیں کرونا میں جو سمٹمز بتائے ہیں ڈاکٹرز نے، کسی کو مائلڈ ہے، کسی کو کوئی سمٹم نہیں ہے، کسی کے شاید اتنے ذرا زیادہ سمٹمز ہوں گے، ہو سکتا ہے کسی کی طبیعت ایسی خراب ہو کہ آپ کو اسپتال داخل ہونا پڑے. ان تمام تر پورے جس کو بھی کووڈ پازیٹیو ہیں، پلیز کوئی دوا مت کھائیے گا بغیر ڈاکٹر کے پوچھے، کیونکہ ہر دوا کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتا ہے. اور اگر آپ کی خدا نہ خواستہ کوئی اور بیماریاں بھی ہیں ساتھ میں، تو دواؤں کو بغیر پوچھے کبھی نہیں کھایا جاتا. 2 کالرز ہمارے ساتھ ہیں. ہلو، السلام علیکم. السلام. جی، کون سا بات کر رہے ہیں؟
مس میں احسن علی بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی فرمائیے گا. مس مجھے یہ کہنا تھا کہ جس طرح آج سے چند ماہ پہلے WHO نے کہا کہ جو کرنسی نوٹس ہیں یہ کرونا وائرس سے فائٹ کرنے کا ایک ذریعہ ہے, تو ہمارے پاس نہ صرف یہ ہے کہ ابھی تک ہم ڈیولپ کنٹریز کی طرح ابھی تک الیکٹرانک منی پہ شفٹ نہیں ہوئے, ہمارے یہاں ابھی بھی فزیکل کرنسی چلتی ہے, بلکہ ہمارے یہاں تو تھوک لگا کے نوٹ گننے کا رواج بھی بہت موجود ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس بنا پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زیادہ رسکی سچویشن ہے, اور ابھی تک گورنمنٹ آف پاکستان یا کسی پروونشل گورنمنٹ نے ابھی تک اس پہ کوئی سیریس اسٹیپ نہیں لیا, اور SOPs میں جب 19-20 اسٹیپس لکھے گئے ہیں ان میں اس اسٹیپ کو جو ہے نا کاؤنٹ نہیں کیا گیا. تو میں یہ فیل کرتا ہوں جس طرح آپ کے ساتھ دونوں حضرات موجود ہیں, ڈاکٹر صاحب ہیں, ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ کیپیسٹی کم ہو رہی ہے اور ہیلتھ کیئر سسٹمز کو آکسیجن چاہیے. اس کے علاوہ مس نشین صاحب ہیں, ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہاسپٹلز میں بیڈس کی کمی ہے, ہم انشاءاللہ جلد از جلد کمپلیٹ کریں گے, ان کی کیپیسٹی بڑھائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں ہمارے پاس بہت نیرو اسپیس رہ گئی ہے جو ڈویبل ایکشن ہیں جو اب ہم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ احسن صاحب, بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. ایک کالر اور لیتے ہیں, ول کوئکلی ٹیک اے بریک اور واپس آ کر آپ لوگ جواب دیجیے گا. ہلو السلام علیکم. ہلو جی, اگر آپ ٹی وی سیٹ, میرے خیال سے وہ ابھی اپنا ٹی وی کا والیوم ہی سن رہے ہیں, نو پرابلم, وی آر گوئنگ ٹو ٹیک اے بریک. بریک سے واپس آتے ہیں. ڈاکٹر نوشین, احسن صاحب کا جواب دیجیے گا کہ کرنسی روڈ سے آیا کرونا وائرس پھیلتا ہے, تاکہ لوگ کم از کم جب نوٹس کو ہاتھ لگاتے ہیں تو اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو اسی لیے کہا گیا ہے کہ بار بار دھوئیں, یہ ایک بہت بڑا اسپریڈ کا ذریعہ بھی ہے. لیٹس ٹیک اے بریک. بریک سے واپس آئیں گے اور پھر اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کریں گے. ویلکم بیک. پروگرام کے اس آخری حصے میں, بیکاز آخری 4 منٹس ہمارے پاس رہ گئے. ڈاکٹر نوشین, سعودی عربیہ سے جس نے کال کیا, زبان بیان کا خیال رکھنا چاہیے تھا, لیکن میں صرف یہ جاننا چاہوں گی جو ڈاکٹر صاحب نے بھی آئیڈینٹیفائی کیا, یہ چیزیں تو ہوئیں, اب وہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کرے, لیکن ایز اے ڈاکٹر آپ سمجھتے ہیں یہ صحیح ہے کہہ دینا کہ کیٹیگری C ہے یا یہ صرف نزلہ ہے, اٹس جسٹ اے فلو؟ اب جو ہے وہ ہم ساری چیزیں صحیح طور پر بتا رہے ہیں, تو یہ مکس میسیجز ہیں جس سے ہمارے ہاں لوگوں کو کبھی لگتا ہے ہاں واقعی فلو ہے, کچھ بھی نہیں ہے, اور اسی لیے آج بھی سوال دیکھیں لوگوں کے یہی ہے کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے. نادیہ دیکھیں, دیٹ واز ان اے ویری انیشیل اسٹیج جب اس قسم کی کوئی بات کی گئی تھی. اس کے بعد پچھلے 2 مہینے سے تو ہم بھی سن رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب لوگوں کو کس طریقے سے اویئر کر رہے ہیں کہ یہ کتنی سیریس چیز ہے اور لوگوں کو اس کو کتنا سیریسلی لینا ہے. وہ ان کی سعودی عربیہ والوں کا انہوں نے کہا کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں. دیکھیں اس کا جواب صرف ایک سمپل سا یہ کہ اتنی بڑی پینڈیمک پاکستان کیا پوری دنیا میں کبھی پہلے اس طرح سے ہماری زندگیوں میں نہیں آئی, اور بڑے بڑے سپر پاورز اس سے نمٹنے میں جو ہیں وہ ان کو بہت زیادہ پرابلمز فیس آئیں. تو پھر ہمارے جیسی انڈر ڈیولپڈ کنٹری کو اور ود لمیٹڈ ریسورسز اینڈ پور ہیلتھ کیئر سسٹمز, تو میں سمجھتی ہوں کہ پھر بھی گورنمنٹ جو ہے وہ اپنا پورا زور لگا رہی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ ہماری اپنی نرس نے جو ہے وہ ڈائگنوسٹک کٹس جو ہے ہم نے اپنی لوکل مینوفیکچر 1/3 پرائز پہ 90% ایفیکیسی کے ساتھ ڈیولپ کر لی. ہم لوگ پروٹیکٹیو گیئر بنانے میں سیلف سفیشینٹ ہو گئے ہیں کہ ہم اس کو ایکسپورٹ کرنے کے قابل ہو گئے ہیں. تو بہت ساری چیزیں یہ, اور ہم نے اپنی کیپیسٹی 4 لیبس کی, جس دن یہ کووڈ کا جو ہے پاکستان میں آیا تھا, آج 107 لیبس ہیں. جس طرح سے ہماری ٹیسٹنگ کیپیسٹی بڑھ رہی ہے, جولائی میں اسد عمر صاحب نے کہا ہے کہ ہم اس کو 1 لاکھ سے اوپر لے کر جائیں گے. ابھی ہماری ٹیسٹنگ چاہے ہماری 30-32,000 تک ہے, پر کیپیسٹی ان لیبس کی تقریباً 46,000 تک چلی گئی, اور یہ ڈے بائی ڈے بڑھ رہی ہے. تو آپ یہ دیکھیں بیڈ تعداد بڑھ گئی ہے, وینٹیلیٹرز کی تعداد بڑھ گئی ہے, ڈاکٹرز کی ٹریننگز ہو رہی ہیں, ہاؤ ٹو یوز پروٹیکٹیو گیئر. ہم سارے چلیں یہ بالکل بے شک بہت ساری چیزوں کے اندر اضافہ ہوا ہے, نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ, بٹ ڈاکٹر صاحب ڈو یو اسٹل سے کہ یہ اپنی جگہ, لیکن وہ اسٹیپس جو آپ سمجھتے ہیں ہمیں فالو کرنے چاہیے, جو WHO نے بھی جن کو آئیڈینٹیفائی کیا ان ٹرمز آف لاک ڈاؤن, وہ جب تک ہم نہیں کریں گے, ہم جتنے اسپتال بڑے سے بڑے کرتے جائیں, ہم اس کے پھیلاؤ کو نہیں روک پائیں گے. میں بالکل معذرت کے ساتھ ڈاکٹر نوشین سے, پرسوں میں نے اسد عمر صاحب کو سنا کہتے ہوئے, ان سے سوال کیا گیا کہ کیا ہسپتالوں, آپ کو جب ہم سنتے ہیں تو لگتا ہے پاکستان کچھ اور ہے, اور ہم ڈاکٹرز کو سنتے ہیں تو لگتا ہے پاکستان. تو انہوں نے کہا آپ ایکچولی بڑے بڑے ڈاکٹرز کو بلاتے ہیں, وہ بڑے بڑے اسپتالوں میں ہوتے ہیں تو وہاں پہ حالات ٹائٹ ہیں, ویسے ایسا مسئلہ نہیں ہے. جب یہ پرسوں کا اسٹیٹمنٹ ہے, پرسوں کا, ٹھیک ہے, اس سے پہلے جو آپ نے بات کی کیٹیگری C کی, وہ کہا گیا تھا 2 ہفتے پہلے. بالکل صحیح. ٹھیک, تو یہ جو معاملہ ہے نا, اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر یہ ہے کہ ہم اس چیز کو مان ہی نہیں رہے تھے پہلے کہ یہ گرمی اور ہم امیونٹی سے نکل کے ہمیں کوئی مسئلہ ہوگا, اسی لیے ہم نے سارا فوکس اکانومی پہ کرا. لیکن میں آج آپ کو ایک
میں کہہ رہا ہوں جو میرا خیال ہے اور بہت سارے ڈاکٹرز کا خیال ہے. پرائم منسٹر صاحب کراچی آئے, بڑا اچھا ہوتا کہ اگر وہ ڈاکٹر سے کراچی کے بات کر لیتے, تھوڑا سا لگتا ہمیں بھی کہ ہاں ہیلتھ کا کوئی ایشو ہے. وہ دیگر کام انہوں نے جو بھی کیے ہوں, لیکن obviously ایسا کوئی ہمیں نہیں لگا کہ ان کا یہ پرائیورٹی نہیں, لیکن وہ کراچی کے ڈاکٹر سے کیوں ملے؟ ان کے پاس ایک اچھی ٹیم آف ڈاکٹرز ہے, وہ مستقل ان سے وہ لے رہے ہیں. WHO کی بات تو ہم ماننے کو تیار نہیں, لیکن WHO سے ایک ناٹ ویری سینئر پرسن کین بیکم اے منسٹر آف ہیلتھ اور ایڈوائزر فار ہیلتھ, وہاں سے تو ہم لا سکتے ہیں کیونکہ وہ بڑے مطلب کمپٹنٹ ادارہ اس حد تک تو ہے, لیکن اس حد میں نہیں کہ ہم ان کی بات مانیں. میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں یہ بات کہ میں بالکل یقین ہے اس سے کہ اگر آپ نے ہیلتھ سسٹم کو ریسپائٹ نہیں دیا, اس کو تھوڑا سا سانس لینے کا موقع نہیں دیا, تو یہ جو بڑھتا جائے گا تو اس کو وہ بیئر نہیں کر سکے گا, اور جو ہینڈلنگ ہے اور جو کیٹاسٹرفی ہے وہ ملٹیپلائی ہو جائے گی. اس لیے آپ اکانومی کو ضرور دیکھیں, لیکن خدارہ بنگلہ دیش کی اگزامپل ہے, 72 کے میں بنگلہ دیش فلیٹ ہو گیا تھا. انفارچونیٹلی وقت ختم ہو گیا. ہمیں اس وقت بالکل کسی سے بلکہ کمپیئر ہی نہیں کرنا چاہیے, جیسے کہ ہمیں فلور آف دا ہاؤس پہ بھی سننے کو ملا کہ انڈیا میں کتنی ڈیتھس ہیں اور انڈیا میں کیا ہے. ہمیں پاکستان کی فکر کرنی ہے, پاکستان کے لوگوں کی فکر کرنی ہے, اور جو آج میرے دونوں ڈاکٹر مہمانوں نے بتایا ہے, کرونا وائرس ایگزسٹ کرتا ہے, خدارہ اب یہ کہنا بند کر دیں, اور اس سے بچاؤ کے لیے آپ کو ماسک پہننا ہوگا. ڈاکٹر نوشین نے بھی بتایا کہ ایک ماسک پہننے سے آپ کافی حد تک 50% تک اپنے آپ کو اس وائرس کو لگنے سے بچا سکتے ہیں, اور بار بار ہاتھ دھونے سے 20 سیکنڈ تک ہاتھ دھونے سے, تاکہ جراثیم جب ہاتھ آپ اول تو منہ کو لگائیں نہ, اور اگر آپ لگائیں بھی تو آپ کے کیونکہ ہاتھ دھل جاتے ہیں تو اس لیے وہ جراثیم مر جاتے ہیں. آج سے جہاں جہاں یہ سمارٹ لاک ڈاؤن ہوا ہے, اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ان علاقوں میں کیسز زیادہ ہیں, یہ کیسز پھیل رہے ہیں اور بہت زیادہ. پاکستان کے 20 شہروں میں یہ کیسز سب سے زیادہ سامنے آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس وبا سے نجات دے, اس کا علاج بھی نکلے, اور ہم سب میں یہ شعور پیدا کرے کہ ہمیں اس سے بچنے کے لیے جو احتیاطی تدابیر بتائی جا رہی ہیں ہم اس پر عمل کریں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.